अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के गुज़श्ता रोज़ के इक़दाम के बाद तहरीक इंसाफ ने परवेज़ खटक की सरबराही में कमेटी बना दी है जो स्पीकर से मुलाकात करके PTI के बाकी मानदा तमाम MNAs के इस्तीफ़े मंजूर करने के बारे में कहेगी। PTI ने 35 इस्तीफ़ों के मामले को किसी फोरम पर चैलेंज न करने का फैसला किया है, जबकि ज़िमनी इंतखाब में तमाम 33 हलकों में इमरान खान बतौर उम्मीदवार खड़े होंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत इंतखाबी तैयारियों के हवाले से भी मुशावरत की गई। अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही से मुतालिक PTI का मुतालबा ना खिलाफ कानून था ना ही खिलाफ दस्तूर, लेकिन PDM हुकूमत को जो बेहतर लगा वो उसने कर दिखाया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की बाबत आज लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया है। अदालत आलिया में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मौजूदा हालात में अपोजिशन लीडर का ओहदा निहायत अहम है, इसीलिए राजा रियाज की सूरत में डमी अपोजिशन लीडर को हटाया जाए। दूसरी तरफ आम इंतखाबात के हवाले से बनी कौमी फ़ज़ा में इमरान खान ने एक बार फिर कहा है हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएगी। सूरत हाल कुछ यूँ है कि पंजाब असम्बली के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी टूट गई है। गवर्नर KP ने आज असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। पंजाब में निगरान वज़ीर आला का मामला अब पार्लिमानी कमेटी देखेगी और अगर यहाँ भी इत्तफाक़ी राय न हो सका तो फिर इलेक्शन कमीशन फैसला कुन किरदार अदा करेगा, लेकिन ये तमाम मामला अगले 5 दिनों में हल होने की उम्मीद है। तो इस वक्त मुल्की सियासी सूरत हाल जो है उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब। असद उमर साहब, कहिएगा कि क्या अब भी कौमी असम्बली में जाने का इम्कान है तहरीक इंसाफ का? जी बिल्कुल है। जरा यानी बिल्कुल नहीं या बिल्कुल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, हमारी तो कब जो तक जा रहे हैं फिर आपके जो बाकी जो लोग हैं? जिस अमली का ऐलान किया था वो अभी भी कायम है। लेकिन इस दौरान अगर आपके मजीद इस्तीफे कबूल कर लिए गए तो? देखिए, यही तो खूबसूरती थी इस फैसले की। और जिस वक्त ये मीटिंग हो रही थी, हम फैसला कर रहे थे, तो उस वक्त भी मैं ये कह रहा था कि इसमें से दोनों में से ये जरूर कर देना चाहिए फैसला, क्योंकि या तो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोजीशन है वो हमें मिल जाएगी, या इन्होंने हवास बाख्ता होके सारे इस्तीफे जो हम 9 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि ये मंजूर कर ले, उन्होंने मंजूर कर देने। 35 तो हो गए, शायद और भी आ जाएं, तो दोनों तरफ जो है हमारा तो फायदा ही फायदा है। लेकिन आपका वो ऑब्जेक्टिव के असम्बली में जाके आइंदा निगरान वजीर आजम का तकर्रुर, वो तो आपके हाथ में नहीं आएगा फिर। वो देखें ये क्या करते हैं, लेकिन जैसे हमने कहा ना कि हमारा तो पहला अदब ये था कि सारे इस्तीफे कबूल हों, उसके बाद इलेक्शन मंगाए जाए, फिर भी क्या होगा अगर वो कबूल अभी कर लेते हैं। देखिए 13 फरवरी के बाद अगर ये कबूल करते ना तो वो सीटें खाली रह जाती, मंजूर अगर ये करते तो सीटें खाली रह जाती और आखिरी 6 माह के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी नहीं होता। अभी अगर वो सीट खाली होगी, अगर वो डिनोटिफाई करेंगे तो इलेक्शन फिर करवाना पड़ेगा, तो इलेक्शन तो जीत के वापस तहरीक इंसाफ ने वापस आ जाना है। तो दोनों तरफ से जो है, जैसे हमने कहा कि इस हिकमत अमली से हमें फायदा ही नजर आ रहा है, लेकिन जो सबसे अहम बात है ना हबीब साहब, वो जो अभी आप सुना रहे थे ना खान साहब का जी, ये हुकूमत आगे मुझे तो नहीं समझ में आ रही कि ये 2 महीने भी कैसे ये सरवाइव करेगी। आपको क्यों इतना यकीन है? खान साहब ने भी कह दिया है, आप भी कह रहे हैं, क्या वजह है कि आप 2 महीने भी सर्वाइवल इस हुकूमत का नहीं देख रहे? देखिए, उसकी बुनियादी वजह जो है ना वो माशी है, वो सियासी नहीं है, वो माशी है। और जाहिर है कि वो माशी सूरत हाल जो है वो भी सियासत से जुड़ी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह होता चला जा रहा है, तमाम लोगों को ये वाज़ेह हो गया है कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता तो ये मईशत जिस खाई में गिरती जा रही है इसको रोका नहीं जा सकता। हुकूमत के सामने इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल आ गई है जहां उनके पास माशी 2 रास्ते मौजूद हैं। या तो उनको फैसले करने पड़ेंगे इंतहाई सख्त और अवाम की जिंदगी और वो मुश्किल के अंदर डालेंगे, IMF की जो प्रोग्राम जो रुक गया है उस प्रोग्राम को दोबारा चलाने के लिए, और या वो उसको नहीं करते। दोनों सूरतों के अंदर अवाम के ऊपर बेतहाशा बोझ पड़ने वाला है। और इस सूरत हाल के अंदर नजर ये आ रहा है कि ये बिल्कुल इस वक्त अब फ्रीज कर गए। खरगोश जो होता है, जो खरगोश पे रोशनी डाले ना तो खरगोश जो है वो फ्रीज कर जाता है। तो इस वक्त समझें कि PTM की हुकूमत जो है खरगोश है जिसको पेटलाइट लगी हुई है। जी, मुआशी सूरत हाल पर तो हम आगे चल के प्रोग्राम में आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी ये कहिएगा कि कौमी असम्बली की जो नशिस्तें खाली हुई हैं इस्तीफों के बाद, इस पे ये ऐलान किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उम्मीदवार खान साहब ही होंगे, सारी नशिस्तों पर खान साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें कराची भी है, तो इसमें हिकमत क्या पोशीदा है? PDM तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रही है नशिस्तों पर।
اچھا پہلی بات تو یہ مجھے جو ہے نا خبر اس سے سچی بات ہے مجھے کوئی اتنا یقین نہیں ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. اگر الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر مقصد کیا ہوا یہ ڈی نوٹیفیکیشن کرنے کا. تو وہ تو جس وقت شیڈیول اناؤنس ہوگا اس وقت پتہ چلے گا کہ واقعی میں الیکشن لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے. ہماری تو خواہش ہوگی کہ یہ بھرپور طریقے سے ہمارے سامنے میدان میں آئے. مجھے تو میں سچی بات بتاؤں آپ کو مجھے تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہے کل سے جب سے وہ شام سے خبر آئی ہے نا تو میں تو یہ دیکھ لیں میں نے آستین چڑھا لی ہے تو میں تو میدان میں اترنے کے لیے تیار ہوں اور امید ہے کہ سامنے کوئی بھاری بھرکم پہلوان اتاریں گے. اس پہ حتمی فیصلہ بھی نہیں ہوا جی کہ عمران خان صاحب بھی ساری نشستوں پہ لڑیں گے. زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ یہی فیصلہ ہم کریں گے لیکن اس کے اوپر ابھی حتمی فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اور اس کے لیے کمپین ابھی سے شروع کر دی جائے گی. آج جی میں نے اسلام آباد کی آپ کو پتہ نا 3 سیٹیں جو ہیں وہ خالی کرا دی گئی ہیں. 7 سرور خان صاحب کے حلقہ ان کا بیٹے کا حلقہ وہ خالی ہو گیا ہے. ان دونوں کے ساتھ میٹنگ ہوگی. عمر ایوب کا ساتھ حلقہ تھا ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی. اسلام آباد والے MNAs کے ساتھ ہوگی. تو ہم نے تو کام شروع کر دیا ہے. ہم تو تیاری اس کی پکڑ لی ہے اور ہم اتنے عرصے سے مطالبہ کریں الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ. الیکشن مل رہا ہے تو ظاہر ہے ہم تو ذہنی طور پہ تیار ہیں. اسد صاحب ایک بتائیے گا کہ اس میں اب کراچی کی بھی کچھ نشستیں ہیں. کراچی کا الیکشن ابھی ریسنٹلی ہوا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف اگرچہ سرویز کچھ اور بتا رہے تھے لیکن بہرحال کچھ زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر پائی. تو عمران خان صاحب خود کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہوں یا PTI الیکشن لڑ رہی ہو تو بھی ایک مشکل صورتحال کا سامنا تو آپ کو کرنا پڑے گا وہاں پہ. نہیں حبیب بھائی ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک تو جیسے آپ نے خود کہا کہ اس وقت جس طریقے سے جس بے شرمی میں کہوں گا جس کے ساتھ الیکشن کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ جو ضرب لگائی جا رہی ہے وہ تحریک انصاف پہ بھی ہے وہ جماعت اسلامی کے اوپر بھی ہے. اس وقت یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر اور یہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے نا وہ ہمارے لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں غریب لوگ ہیں ہم نہیں یہ وزن برداشت کر سکتے. ہمیں پتہ ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہم کر رہے ہیں لیکن خدا کا واسطہ ہم یہ بہت جو ہمارے اوپر جو زور ڈالا جا رہا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو اس وقت صورتحال ہوئی ہوئی ہے. وہاں پر 5000 ووٹ کاؤنٹ کرنے تھے اور 48 گھنٹے جو ہے رزلٹ نہیں اناؤنس ہوئے. تو وہ تو ایک بے شرمی سے الیکشن چرانے کی وہاں پر کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیں مقامی حکومت کا الیکشن کی ایک الگ ڈائنامک ہوتی ہے. اور MNA کی سیٹ کی جہاں عمران خان کی لیے ووٹ ڈالا جا رہا ہے وہ ایک بالکل مختلف ہوتی ہے. کراچی کے اسی شہر کے اندر پچھلے 4 ماہ کے اندر 3 MNA کے الیکشن تحریک انصاف نے لڑے. ان میں سے 2 جیتے یعنی 2/3 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں. تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں گے قومی اسمبلی کے الیکشن کے اندر اس وقت ووٹ میری ذاتی رائے میں اور آپ کو پتا ہے میں کراچی کو تھوڑا بہت جانتا ہوں عمران خان کا ووٹ 2018 سے زیادہ ہے اس وقت کراچی کے. اچھا اسد عمر صاحب ابھی آپ نے گورنمنٹ کی جو معاشی مشکلات کے بارے میں کہا نو ڈاؤٹ وہ تو سامنے نظر آ رہی ہیں لیکن یہی معاشی مشکلات ہیں جو آپ اگر گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کو بھی فیس کرنی ہے چاہے الیکشن 2 مہینے بعد ہو یا الیکشن 6 مہینے بعد ہو. تو آپ کی اپنی کوئی تیاری ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ جی بالکل. کل جو ہے نا میٹنگز اس کے لیے کال کی گئی تھی تو ہم نے ایک بڑی کلیئر ڈیوائڈ اپ کر دی ہے کہ ہماری جو سیاسی ٹیم ہے وہ تو ظاہر ہے الیکشن کی تیاری ڈویژنل الیکشن بورڈ جو ہے 3 ریجنز کے تو پنجاب میں کل نوٹیفائی ہو چکے تھے. 4تھے کا جو ہے وہ نارتھ کا کل صبح ہو جائے گا. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ریجنل بورڈز کی نوٹیفیکیشن ہو جائے گی. تو سیاسی ٹیم جو ہے وہ تو الیکشن کے اوپر اس وقت اب فوکس کرے گی لیکن ایک گورننس کی ٹیم جو ہے خاص طور پہ جو اکنامک ٹیم ہے شوکت ترین صاحب کے پاس بنیادی ذمہ داری ہے اس کی اور انہوں نے ایک اپنی پوری ٹیم بنائی دی ہے تو وہ پورے طریقے سے اس کے اوپر فوکس ہیں. آپ بھی اس ٹیم میں شامل ہوں گے اسد عمر صاحب؟ نہیں جی میں سیاسی سائڈ کے اوپر میں تو سیکرٹری جنرل کے طور پہ میری تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے الیکشن سیل اور یہ وہ سب اس کو مینج کرنے کے لیے. تو اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اتنا بڑا چیلنج انہوں نے کریٹ کر دیا اتنی گہری کھائی میں انہوں نے گرا دیا ہے پاکستان کی معیشت کو کہ یہاں سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا اور ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے جو گورننس کی جو ٹیم ہے جس نے یہ تیاری کرنی ہے اس کے پاس پھر اور کوئی ذمہ داری نہ ہو. اور اسد عمر صاحب یہ بھی کہیے گا کہ اس معاشی ٹیم کو ہیڈ کون کرے گا؟ شوکت ترین صاحب؟ اور کیا نئے معاشی ماہرین بھی شامل کیے جائیں گے حکومت میں آنے کے بعد؟ کیا نئے معاشی ماہرین بھی شامل کیے جائیں گے ہیلپ کے لیے؟ ابھی جو ٹیم ہے شوکت ترین صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس میں معاشی ماہرین شامل ہیں. اس میں سے کچھ پارٹی کے لوگ بھی ہیں اور اس کے اندر سے ایسے بھی لوگ ہیں جو سیاستدان نہیں ہیں جو معیشت کے ماہر ہیں مختلف شعبوں کے
وہ ان کی بھی مدد حاصل کر رہے ہیں، اور پوری انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی اور کام وہ شروع کر چکے ہیں۔ اچھا اسد عمر صاحب، یہ بھی کہیے گا، نگران سیٹ اپ کو طول دینے کے حوالے سے بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، تو کیا تحریک انصاف کے مشاورتی اجلاسوں میں ان قیاس آرائیوں کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ مجھے ذرا بتائیں کہ یہ مشاورتی اجلاس جو ہے یہ کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں؟ یہ آئین میں گنجائش کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماورائے آئین کوئی کام ہونے والا ہے، ایک دفعہ پھر پاکستان کی تاریخ کے اندر آئین کو توڑا جائے گا، آرٹیکل 6 کے مقدمات بنیں گے مستقبل میں؟ تو یہ بڑی خطرناک گفتگو ہے۔ جی اچھا اسد عمر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے جو پنجاب میں اور کے پی میں نگران وزرائے اعلیٰ آپ نے لگوانے ہیں، آپ کی طرف سے دیکھیں تو کچھ اور صورتحال لگ رہی ہے، اور دوسری طرف سے دیکھیں تو کچھ اور، کہیں آپ دونوں کہیں اکٹھے ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو کیا آپ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ پنجاب کے لیے بالخصوص اور کے پی کے لیے آپ کے ذہن میں ہے جس پہ ساری پارٹیاں مشترک اکٹھی ہو جائیں؟ دیکھیں، تحریک انصاف نے جو نام دیے ہیں پنجاب کے، ان میں سے کوئی بھی تحریک انصاف کا آدمی نہیں ہے، کوئی سیاسی رنگ رکھنے والا انسان نہیں ہے۔ بہت اچھے انتظامی ماہرین جو ہیں ان کے نام دیے گئے تھے، اور یہی امید رکھ کے دیے گئے تھے کہ ہم نے کہا کہ اگر ہم پارٹی کے جو وفادار لوگ ہیں اگر ان کے نام دے دیں گے تو فائدہ کچھ نہیں ہے، وہ تو کبھی بھی دوسری سائڈ مانے گی نہیں۔ تو ہماری تو امید یہ ہے کہ جو نام دیے گئے ہیں ان ناموں کے اندر اچھے نام موجود ہیں اور ان کے اوپر کوئی اتفاق رائے ہو سکے۔ تو ریسیپروکیٹ تو نہیں کیا، لیکن ناصر کھوسہ صاحب جو دونوں طرف سے نظر آ رہے تھے کہ شاید دونوں پارٹیاں اس میں متفق ہو جائیں، انہوں نے منع کر دیا، تو کیا اب آپ کوئی نئے نام تجویز کریں گے؟ جی اب دیکھیں نا، اب کس سپرٹ سے یہ ہماری طرف سے کام کیا گیا تھا، اب اسی سے سوچ لیں کہ ناصر کھوسہ صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے چیف سیکرٹری پنجاب رہ چکے ہیں، اور نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں ایز ٹو دا پرائم منسٹر۔ تو اس کے باوجود کیونکہ وہ ایک اچھی شہرت رکھنے والے افسر ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، قابل آدمی ہیں، اس لیے ہم نے ان کا نام تجویز کیا تھا۔ ابھی بھی جو باقی دو نام موجود ہیں، ہمارے خیال میں ایسے نام ہیں جن کا کوئی تحریک انصاف کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اچھی شہرت رکھنے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک، اچھا اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو دو صوبہ، ایک تو الیکشن کا سامنا ہے ہی ہے، وہ آپ کی مرضی کے مطابق آ جائے یا تھوڑا ڈیلے ہو جائے، لیکن صوبوں کا الیکشن تو 5 سال کے لیے ہونا ہے۔ ان دونوں صوبوں کے لیے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی منشور پیش نہیں کیا۔ کیا صوبائی سطح پہ آپ نے اپنے منشور کو ڈیوائیڈ کر رکھا ہے جو لوگوں کے سامنے آپ پیش کریں گے، یا محض اسی بنیاد پہ الیکشن لڑیں گے جو آپ کا پولیٹیکل بیانیہ ہے کہ جی امپورٹڈ حکومت ہے یا سائفر کا معاملہ ہے؟ ظاہر ہے صوبہ اب تو 5 سال کے لیے ہے نا۔ صحیح، دیکھیں یہ جو بالکل صوبائی منشور بھی پیش کیے جائیں گے، اور اس کے اوپر کافی کام پہلے ہماری حکومتیں، صوبائی حکومتیں ہوتے ہوئے ہو بھی چکا ہے، تو وہ تو بالکل اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پیش کیا جائے گا۔ لیکن حبیب اکرم صاحب، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ الیکشن جو ہے نا، یہ الیکشن جو ہے یہ اس منشور کے اوپر نہیں فیصلہ ہونے والا، میری ذاتی رائے ہے۔ یہ بالکل دو مختلف راستے ہیں پاکستان کے جن کو پاکستان کے عوام نے چننا ہے۔ کیا وہی 75 سال کی پرانی تنخواہ کے اوپر نوکری کرنی ہے ہم نے، جہاں عوام کے فیصلے جو ہیں وہ بند کمروں کے اندر ہوں، طاقتور طبقے کریں، بیرونی مداخلت کی بنیاد پہ کیے جائیں، یا واقعی میں پاکستان کے اندر آئین کے مطابق عوام کی حکمرانی ہونی ہے؟ یہ ہے بنیادی سوال جس کے اوپر یہ الیکشن کا فیصلہ ہوگا، یعنی حق حکمرانی طے ہونا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اب عمران خان صاحب خود کب سے کیمپین میں اتریں گے، کیونکہ جیسے امکانی طور پہ وہ 33 حلقوں سے خود بھی الیکشن لڑیں گے، اور تقریباً الیکشن کوئنسائیڈ کر رہا ہے صوبائی الیکشن کی تاریخوں سے بھی، تو کب سے ہم دیکھیں گے انہیں سڑکوں پہ یا جلسے کرتے ہوئے، کیمپین چلاتے ہوئے؟ دیکھیں، ہماری اس وقت کی جو امید ہے، جو ڈاکٹرز نے کہا ہوا ہے، جنوری کے آخر تک ان کی جو ہیلنگ ہے وہ مکمل ہو جائے گی، ان کی جو ٹانگ کی ہڈی کے اندر جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ موو کر سکیں گے۔ تو کل یہی ان کی اور میری بات چیت ہو رہی تھی، جس میں وہ ابھی سے ان کا ذہن جو ہے وہ الیکشن کے جلسوں کے اوپر اور الیکشن کیمپین کے اوپر چلنا شروع ہو چکا ہے۔ اچھا اسد عمر صاحب، 90 دن میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات تو ہونے ہیں، اگر یہ حکومت اس بات پر بضد رہتی ہے کہ یہ جنرل الیکشن کی طرف نہیں جائے گی، تو ان دو صوبوں میں تو الیکشن ہو جائیں گے، پھر تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں، یہ تو
سچی بات ہے کہ ہم اس لیے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں جنرل الیکشن کا کہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ ایک کھائی میں گرتی چلی جا رہی ہے اور بہت شدید نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، ایک ایک دن گزرنے سے نقصان ہو رہا ہے، ورنہ سیاسی طور پر تو ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے۔ اس وقت سب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کا زور ہے، عمران خان کا بیانیہ بول رہا ہے، اور خاص طور پہ ان دو صوبوں کے اندر تو سب سے زیادہ مقبولیت ہے اس وقت تحریک انصاف کی، اور میرے خیال میں کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ ایک صاف شفاف الیکشن کے اندر تحریک انصاف نے منتخب ہو جانی ہے حکومتیں۔ تو جب ہم نیشنل اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے جائیں گے اور نیچے 4.25 سال کے لیے تحریک انصاف کی صوبائی حکومتیں بیٹھی ہوں گی، تو یہ تو بالکل پی ڈی ایم کا جو ایم این اے اترے گا ہمارے خلاف میدان میں، اس کو تو ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے۔ تو ہمیں تو سیاسی طور پہ بہت سوٹ کرتا ہے۔ یہ بتائیے گا، میں ایکچولی مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ اتنا سامنے کا نقطہ آپ کے مخالفین کیوں نہیں سمجھ رہے؟ خیر یہ ان کی مرضی ہے، یہ ان کی مرضی ہے۔ یہ بتائیے گا اسد صاحب، پی ایم ایل کیو کا انضمام، آپ سیکرٹری جنرل ہیں، آپ ظاہر ہے ان تفصیلات سے آگاہ ہیں جس کی بنیاد پہ کوئی ایک پارٹی دوسری پارٹی میں ضم ہو سکتی ہے، تو اب صوبائی الیکشن کا مرحلہ بھی درپیش ہے۔ کیا نمبر 1، کیا آپ نے وزیر اعلیٰ کا تعین کر لیا ہے؟ چلیے آپ ہو سکتا ہے نہ بتائیں، لیکن پارٹی کے اندر کیا کچھ طے ہو چکا ہے کہ کس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے؟ کیونکہ پہلے آپ 2018 میں اسی اشکال کی وجہ سے عثمان بزدار صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے تھے۔ اور دوسرا، پی ایم ایل کیو کے ساتھ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں نے یہ دو سوال اکٹھے کیوں کیے ہیں؟ اچھا دیکھیں جی، پی ایم ایل کیو کے ساتھ جو ہے وہ تو فیصلہ ابھی بال جس کو کہتے ہیں نا ان کے کورٹ میں ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ انضمام کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ظاہر ہے یہ فیصلہ ان کا ہے، خواہش کا اظہار تو ہماری طرف سے کر دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، جلد فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اب تو صورتحال یہ آ گئی ہے جیسے میں نے کہا کہ پنجاب کے ہمارے 4 ریجنز پر مشتمل ہے پنجاب کا صوبہ تحریک انصاف کا، اور 3 صوبوں کے اندر تو کل رات تک پارلیمانی بورڈز ڈویژن وائز ڈویژن کی سطح کے اوپر پارلیمانی بورڈ نوٹیفائی ہو چکے تھے، اور چوتھا جو ہے کل صبح ہو جائے گا۔ تو اگلے ہفتے 8 دن کے اندر تو ٹکٹیں ایلوکیشن شروع ہو جائے گا پروسیس، تو جلد ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر جو بھی ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر ہم دیکھیں گے۔ چیف منسٹر کا فیصلہ جو ہے نہیں، بالکل نہیں ہوا ابھی تک، وہ عمران خان صاحب کی ثوابدید ہے، ان کے نام پر پی ٹی آئی کو ووٹ پڑتا ہے اور وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، اس لیے ظاہر ہے یہ ان کا استحقاق ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ کون بہترین۔ اچھا اسد عمر صاحب یہ کہیے گا، کیا یہ بات سچ ہے کہ خان صاحب نے چودھری پرویز الہی کو پنجاب کی صدارت آفر کی ہے؟ نہیں، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، اور اگر یہ ایسی آفر ہوئی ہوتی تو شاید مجھے پتا ہوتا ہے اس بارے میں، اچھا لیکن کم سے کم میری علم ہے۔ یہ بتائیے گا، پچھلی بار 2018 میں آپ کی پارٹی کی جتنی بھی سینئر قیادت تھی وہ ساری کی ساری قومی اسمبلی میں موجود تھی، صوبائی سطح پہ آپ کو اس طرح کے لوگ دستیاب نہیں تھے جو جسے آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی فیسز، وہ سب کے سب قومی اسمبلی میں تھے۔ اس دفعہ آپ کی قیادت میں سے جو سینئر لیول پہ نظر آتے ہیں، کیا ہم دیکھیں گے کہ صوبائی الیکشن لڑ رہے ہوں؟ میرے خیال میں اس کے کافی چانسز ہیں جی اس دفعہ، اور اس وجہ سے بھی کیونکہ صوبائی الیکشن پہلے ہونے جا رہے ہیں، لگتا ایسا ہی ہے کہ صوبائی الیکشن پہلے ہوں گے، تو میرے خیال میں ہمارے کچھ سینئر لوگ جو ہیں پنجاب میں وہ صوبائی الیکشن بھی لڑیں گے، اور وہ پہلے فیصلہ ظاہر ہے پھر اس وقت ہو چکا ہوگا کہ چیف منسٹر کس نے بننا ہے کس نے نہیں بننا، ان میں سے ہو سکتا ہے پھر کچھ لوگ جو ہیں ایسے جو چیف منسٹر نہ بنے وہ بعد میں قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑے، لیکن میرے خیال میں قوی امکانات ہیں کہ ہمارے سینئر لوگ جو ہیں، کم سے کم کچھ سینئر لوگ جو ہیں وہ صوبائی الیکشن بھی لڑیں گے۔ امکانی طور پہ کون کون؟ جی اچھا پچھلی دفعہ بھی جو ہوا تھا نا، دیکھیں ہمارے جو 2 مین لوگ تھے پنجاب کے، جو سب سے بڑے ہمارے پنجاب کے اس وقت کے لیڈر تھے، اس میں جہانگیر ترین تھے اور شاہ محمود قریشی تھے۔ جہانگیر ترین کی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی اور شاہ صاحب آپ کو اگر آپ کو یاد ہو قومی اسمبلی الیکشن وہ سیٹ ہار گئے تھے، تو ایک دم سے وہ آخری منٹ پہ جھٹکا لگا تو پھر فیصلہ کرنا پڑا کہ اب کس کو بنایا جائے۔ اس دفعہ جو ہے کیونکہ پارٹی جو ہے وہ مزید 4 سال تقریباً 5 سال گزر چکے ہیں، لوگ تجربہ زیادہ پا چکے ہیں، تو اب ہمارے پاس میری نظر میں تو مجھے نظر آتا ہے کہ کم سے کم 5-6 کینڈیڈیٹس مجھے نظر آتے ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پہ کامیابی سے کام کر سکتے ہیں۔
اچھا اسد عمر صاحب یہ بھی کہے گا کہ کیا عثمان بزدار صاحب کو بھی ہم کسی کی پوزیشن پر دیکھیں گے؟ میرے خیال میں 100%. یہ جو میں کہہ رہا ہوں 5-6 لوگ جن کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ دیکھا جا سکتا ہے، ان ناموں کے اندر عثمان بزدار کا نام بھی اسد شامل عمر صاحب ہو سکتا ہے اس بیان پہ آپ کے خلاف بغاوت ہو جائے پارٹی کے اندر. نہیں، مجھے بائی دی وے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن تھی آج کل پچھلے 1 مہینے کے اندر. کئی ایم پی ایس جو ملتے تھے نا وہ خان صاحب کو، تو وہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد والی کہانی سناتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ بزدار صاحب نے جو بڑے اچھے اچھے کام بھی کیے. مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ترقیاتی کام آپ پوچھیے گا کسی ایم پی ایس سے، ان سے یہ مت پوچھیں کہ آپ کے خیال میں بزدار صاحب اچھے پرفارمنس تھی یا نہیں تھی. ان سے یہ پوچھیں کہ پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر ترقیاتی کام پنجاب میں کیسے ہوئے. اور میرے خیال میں اکثریت آپ کو یہ کہے گی کہ پنجاب کی تاریخ میں اتنا زیادہ ترقیاتی کام نہیں ہوا. اچھا یہ بتائیے گا اسد عمر صاحب، کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صوبائی اسمبلیوں کے وہ لوگ جو پہلے پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے، کیا ان صفوں میں سے بھی کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور یہی صورتحال قومی اسمبلی میں بھی ہو سکتی ہے؟ کیا لوگ آپ سے رابطے میں ہیں؟ اور کتنے لوگ یہ بھی بتا دیجیے گا. خواہش مند ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خواہش مند ہیں. اور وہ ڈیپینڈ کرے گا اس حلقے کے اندر ہماری اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی صورتحال کیا ہے، جو آنا چاہتا ہے اس کی عمومی شہرت کیا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہوگا کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ جو بھی ان کا ایم پی اے کہے کہ مجھے یہاں سے الیکشن لڑنا ہے تو اس کو وہ ٹکٹ مل جائے گا. اور میرے خیال میں مکمل طور پہ دروازے بند بھی نہیں ہوں گے. اور ایسا ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون میں سے کچھ لوگ جائیں، کیونکہ پارٹی کے اندر تو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے، آپ صحافی ہیں، آپ سیاستدانوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں، تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہے. اور خاص طور پہ جب وہ 186 پورے ہوئے نا، تو اس کے بعد سے تو میں نے بہت سارے ان کے ارکان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ خود خاندان جو ہے باہر جا کے بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں ادھر سامنے لا دیا ہے، اور پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے باہر گئی ہوئی ہے. تو ایک کافی وہاں پہ ایک ہلچل ہے پارٹی کے اندر. اچھا یہ بتائیے گا لاسٹ کہ اسد صاحب، اب آپ کے سامنے کے پی کا مرحلہ بھی درپیش ہے. کے پی کے اندر مخصوص حالات ہیں اور ان مخصوص حالات میں الیکشن ہونا ہے. کیا وہ حالات آپ الیکشن کیمپین میں، الیکشن کے اس کے انعقاد میں کوئی رکاوٹ تو نہیں پیدا کریں گے؟ دیکھیں، انعقاد میں تو بالکل بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ 2008 کا جب الیکشن ہوا تو 2007-2008 کا جو سال تھا وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ دہشت گردی کا سال ہے، جس میں ایک سال کے اندر سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی. اگر آپ کو یاد ہو، شاید مئی یا جون میں ہوا تھا لال مسجد کا واقعہ. بالکل. اور اس کے بعد ایک دم سے بہت بڑی ایک لہر آئی تھی ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات کی. اسی طریقے سے 2013 میں بھی جب الیکشن ہوا تو اس وقت بھی بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ اندرونی نقل مکانی کیے ہوئے تھے، یعنی انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز کی بہت بڑی تعداد تھی. الیکشنز پھر بھی ہوئے. اسی طریقے سے 2012 میں فلڈز آئے تھے، سیلاب آئے تھے بڑے، اور الیکشن پھر بھی ہوئے تھے. تو الیکشن تو پھر بھی ہوں گے، لیکن یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ نہ کچھ حد تک کس طریقے سے الیکشن کیمپین کی جائے گی اس کے اوپر کم سے کم چند اضلاع کے اندر اثر انداز ضرور ہو سکتے ہیں یہ حالات. اچھا اسد عمر صاحب یہ بھی کہے گا، خان صاحب نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ چیف سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. خان صاحب پچھلے کچھ عرصے میں یہ اظہار بھی کرتے رہے کہ اچھے تعلقات ہونے چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے، اور کل کو جب آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں تو بہت سارے قومی معاملات میں اداروں کے تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو کیا کوئی رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں جی، وہ جب رابطے کی ہم بات کرتے ہیں تو سیاسی رابطے کی بات ہوتی ہے، تو اس وقت سیاسی رابطہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ویسے بھی ہمارا تو اس وقت ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اور ادارے کے لیے دونوں کی بہتری اس کے اندر ہے کہ ادارے کی سیاست کے اندر مداخلت یا انوالومنٹ ہو ہی نہ. پاکستان کو ایک مضبوط طاقتور فوج کی ضرورت ہے. ہم ایک مشکل خطے میں رہتے ہیں، ہم سے بہت بڑا، بہت خطرناک ہمارا دشمن ہمارے سرحدوں پر بیٹھا ہوا ہے. افغانستان میں حالات جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہوئے ہوئے ہیں. تو ایک مضبوط فوج چاہیے، اور اتنی بڑی جب سیکیورٹی کی ذمہ داریاں ہوں ایک ادارے کے اوپر تو اس کی اٹینشن جو ہے وہ بالکل بھی ڈائیورٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو اندرونی سیاست کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت پڑے. تو یہ ہمارا نقطہ نظر ہے.
اس کے علاوہ تو اگر آپ نے دیکھا ہو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ 3 سال 3.5 سال جو عمران خان وزیر اعظم رہے تو قومی جو چیلنجز تھے اس کے اندر تو فوج کے ساتھ بڑی اپنے ایک مثبت طریقے کی ایک ریلیشن شپ تھی، رشتہ تھا، اور آپ ایک ایسی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں جو کچھ عرصہ پہلے اقتدار میں تھی اور اب اپیرنٹلی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے بطور اپوزیشن پارٹی کے. کیا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان وہ جو ایک معاملہ تھا کہ خلیج اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ شاید دونوں طرف سے ایک سسٹم کے اندر نفرت پیدا ہو گئی تھی، کیا آج آپ اس نفرت کو کم ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ وہ زیرو ہو چکی ہے؟ غلط فہمیاں تھیں، بدگمانیاں کچھ کم ہوئی ہیں؟ دیکھیں، میں دلوں کا حال تو نہیں جانتا، تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن زمین کے اوپر جو ہمیں حقائق نظر آتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی بہت اس وقت تبدیلی نظر نہیں آ رہی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پنجاب میں بہت سارے ایسے لوگ تھے، ممبر پارلیمان تھے، جنہوں نے کہا کہ جی ہمیں فون کالیں آئیں، بلایا گیا. خیبر پختونخوا کے کئی ممبر پارلیمنٹ جو ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز، وہ مجھے بتا چکے ہیں. تو اس وقت تک تو پالیسی کے اندر ہمیں کوئی تبدیلی کے بہت آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن جیسے میں پہلے کہا، ہماری خواہش بڑی واضح ہے. پاکستان کی فوج ایک پروفیشنل فوج ہو، ساری قوم کے ساتھ ان کا ایک محبت کا رشتہ ہو، اور وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، آئینی ذمہ داریاں ہیں، ان کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کر سکیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ایک بریک لیں گے، کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے اسی موضوع پر ڈسکشن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسد عمر صاحب سے، جو کہ بہت سارے معاملات میں بہت کلیئر ہیں. حبیب صاحب، تحریک انصاف تو اپنے اہداف کے حوالے سے بہت کلیئر ہے. اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے، اگر ہمارے سارے استعفے منظور بھی ہو جاتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے تو بھی ان کے لیے سچویشن کلیئر ہے. لیکن حکومت اس وقت کیا کری ہے؟ حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں اس وقت؟ حکومت کے بارے میں یہ آپ کا تاثر غلط ہے، یا اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پی ڈی ایم اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس نے آگے کیا کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی حد تک تھوڑا سا یہ انجسٹس ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جو سٹیٹڈ اہداف تھے وہ دو تھے. وہ اہداف یہ تھے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان جب اقتدار میں ہوں گے، اگر اقتدار میں ہوتے تو وہ جنرل فیض حمید کو چیف آف آرمی اسٹاف لگاتے. اچھا. اور جب چیف آف آرمی اسٹاف لگاتے تو فوج کی مدد سے وہ پوری پی ڈی ایم کی قیادت کو اور بالخصوص مسلم لیگ نون کی قیادت کو نااہل کر دیتے. یہی تھا نا؟ یہ ان کا سٹیٹڈ آبجیکٹو تھا جس کو وہ حاصل کر چکے. اچھا. دوسرا، ان کا سٹیٹڈ آبجیکٹو تھا کہ ہمارے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور ہم اپنے مقدمات کو ختم کریں گے. یہ انہوں نے بولا نہیں تھا، لیکن بہت ساری گفتگویں اس طرح کی تھی کہ جن میں سے آپ یہ سیفلی اخذ کر سکتے ہیں. خان صاحب نے بھی بلڈ کیا تھا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے وہ مکمل طور پر اپنے کیسز ختم کر دیے. انہوں نے بالکل نیب کا گلا گھونٹ دیا ہے. انہوں نے اپنے کیسز جو ایف آئی اے کے تھے وہ آپ کے سامنے دیکھیں کہ ایف آئی اے گئی، اس نے کہا جناب اب ہمیں ان کیسز میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ جو قوم کا مال، اگر جس نے بھی الزام، اگر یہ سچ تھا تو یہ شیر بہادر کی طرح ہضم ہو چکا ہے، اور اگر یہ جھوٹ تھا تو ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، اور پھر چلے گئے. یعنی ہوا ہوایا کچھ بھی نہیں، گلاس توڑا بارہ آنے. تو لہٰذا اب آپ ذرا دیکھیے نا کہ ایک آبجیکٹیو بھی حاصل ہو گیا اور دوسرا آبجیکٹیو بھی حاصل ہو گیا. تو گویا اپنے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ نے ابھی محاورہ بولا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارہ نے، کھایا پیا تو بہت کچھ ہے. ہاں تو نہیں، میں ایف آئی اے کے ریفرنس سے کہہ رہا تھا. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ان دونوں معاملات میں یہ دونوں اہداف تو حاصل کر لی. تو اب تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اب اگر جتنا اقتدار کو طول مل رہا ہے وہ تو بونس ہے. بونس ہے، یہ جی مصیبت ہے. دیکھیے بونس اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتدار جو ہے، اس اقتدار میں جب یہ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا کچھ ہوا. میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اچھا. آپ کو پتا چلے گا کہ مختلف جگہوں پہ کیا ہوا. آپ کو یہ پتا چلے گا کہ گورنر اور ضم شدہ علاقے میں ضم شدہ جو قبائلی اضلاع ہیں ان کے اندر کیا ہوا. یہ تو آپ کو بھی بعد میں پتا چلنا ہے نا. ابھی تو بہت ساری زبانیں خاموش ہیں، بہت سارا ریکارڈ اپنی مکمل صورت میں نہیں ہے. ابھی تو جب آپ کو میں چند حضرات کی گاڑیوں کے پیٹرول کے بل دکھا دوں نا
تو آپ سوچیں گے کہ کیا یہ ایک ایسے ملک کا لیڈر ہے جو ایک ایک روپے کے لیے ایک ایک ڈالر کے لیے ترس رہا ہے؟ آپ کو میں وہ بل دکھا دوں تو آپ حیران رہ جائیں. تو لہٰذا یہ کوئی اتنی سادہ بات نہیں ہے. تو ان کے آبجیکٹیوز حاصل ہو چکے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنا ٹائم کھینچا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے کھینچا جا رہا ہے کہ اب جو کچھ بھی اس صورتحال میں وہ جسے کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی کہ اب کسی بھی طریقے سے معاملہ آگے سے آگے چلایا جائے. اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہ اگلے الیکشن میں نہیں جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ کچھ کسی کو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ڈیمیج کنٹرول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا. نواز شریف صاحب واپس آنے کے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں؟ گورنر صاحب تو آج کہہ رہے تھے کہ ایک ماہ میں واپس آ رہے ہیں. گورنر صاحب، مجھے گورنر صاحب سے زیادہ بڑے پی ایم ایل این کے لوگوں نے کہا تھا کہ جناب وہ آ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ کیا اب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور ایسی صورت میں واپس آئیں گے؟ اس لیے کیا مریم نواز صاحبہ کو آج کل یہاں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پارٹی کو باقاعدہ طور پر الیکشن موڈ میں نہیں جانا چاہیے؟ کیا آپ کو پارٹی پی ایم ایل این الیکشن موڈ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی الیکشن موڈ میں نظر آ رہی ہے بالکل، لیکن آپ پی ایم ایل این کو نہیں دیکھ رہے. تو لہٰذا بڑے اچھے طریقے سے اپنے اہداف کے حصول کے بعد پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کی کاسٹ اپ پے کرنے کے لیے تیار ہے، اور جتنی دیر سے کرے گی اتنا اچھا ہے. اتنا عرصہ حکومت میں رہے گی، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں کھلے گا، کوئی کچھ نہیں ہوگا. جہاں پہ کوئی چھوٹے موٹے پلگ کرنے کی ضرورت ہے وہ پلگ بھی ہو جائیں گے. تو لہٰذا معاملات اتنے خراب نہیں ہیں. انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہاں تھوڑا سا یہ ہے مسئلہ کہ عمران خان انہیں ہر دفعہ آؤٹ مینیور کر جاتے ہیں. تو اب تک جو پولیٹیکل اگر ارینا میں دیکھا جائے، یہ تو ایڈمنسٹریٹو بات تھی، اگر خالصتاً سیاسی حساب سے دیکھا جائے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مسلسل مصیبت میں ہے. وہ عمران خان صاحب راستے کا تعین کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ بیکٹڈ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اور حبیب صاحب ایک بڑی مشکل سی سچویشن جو ابھی میں سوچ رہی تھی تو مجھے محسوس ہو رہا تھا، پتہ نہیں جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو بھی یہ مشکل لگے گا یا نہیں، کہ ایک طرف صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو رہے ہوں گے، دوسری طرف قومی اسمبلی کی نشستیں جو خالی ہوئی ہیں وہاں پر انتخابات ہو رہے ہوں گے. یہ کچھ عجیب سا نہیں ہو جائے گا؟ اور پھر اس کے بعد جنرل الیکشن میں دوبارہ سے یہ انتخابات ہوں گے. دیکھیے اب یہ جو قومی اسمبلی کا آپ نے جو انتخابات کی بات کی نا، یہ حکومت نے اپنی طرف سے نہلے پہ دہلا مارا ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہلے پہ دہلا نہیں ہے، یہ نہلے پہ اس سے نیچے والا پتا ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ یعنی کل یہ استعفے منظور ہوئے ہیں، اس کے 60 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. ان حلقوں میں 33 حلقے ہیں جو براہ راست الیکٹڈ ہیں. ان میں سے 3 تو ہیں اسلام آباد کے جن کے نیچے صوبائی حلقے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ہیں کراچی کے حلقے، تقریباً 10 ہیں. 10 ہیں، آپ انہیں بھی چھوڑ دی. 10 اور 3 13. ٹھیک ہے. باقی رہ گئے 20 حلقے. ٹھیک ہے. 20 حلقے ہیں پنجاب میں اور کے پی میں. اچھا، ان 20 حلقوں کے نیچے آن این ایوریج پنجاب میں تقریباً 3 سیٹیں آئیں گی اور کے پی میں بھی تقریباً 2.5-3 سیٹیں آئیں گی. اچھا. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ عمران خان صاحب ان حلقوں میں اپنے جاتے، ان حلقوں میں خود الیکشن بھی لڑ رہے ہوں گے اور خود کیمپین بھی جب چلائیں گے. ان کی پوری ٹیم نیچے آٹومیٹکلی صوبائی الیکشن کے لیے تیار ہوگی جو 90 دن بعد ہوگا، یعنی اس الیکشن کے 10-12 دن بعد ہوگا. تو گویا عمران خان صاحب کی دونوں کیمپینز آسان ہو جائیں گی. ون ون سچویشن ان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کے لیے ان کے ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹ بھی کام کر رہے ہوں گے اور ان کے ایم این ایز جو جن کے استعفے قبول کیے گئے ہیں وہ بھی وہاں پہ کام کر ررہے ہوں گے. مثال کے طور پہ شفقت محمود صاحب ہیں، وہ تو شفقت محمود صاحب لاہور میں اپنے حلقے میں کام کر رہے ہوں گے. اسی طرح اسد عمر صاحب ہیں، وہ اگرچہ سیکرٹری جنرل ہیں، وہ پورے ملک میں بھی کام کر سکتے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسلام آباد میں کام کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب ملتان میں کام کر رہے ہوں گے. تو گویا پوری کی پوری پی ٹی آئی الیکشن موڈ میں ہوگی اور اپنے مورال کے حساب سے جیسے ابھی آپ نے دیکھا تو وہ اپنے آپ کو ابھی سے ونرز سمجھ رہے ہیں. تو جب اتنا ہائی مورال کے ساتھ پھر جب خود ان کا لیڈر میدان میں اترا ہوگا تو آپ خود سوچ لیجئے نا کہ آپ نے کتنا فیوریس کر دیا ہے ایک پارٹی کو جو پہلے ہی کم فیوریس نہیں تھی. اب تو وہ ورشسلی جائے گی، بڑے اگریشن کے ساتھ جارحانہ انداز میں اپنی الیکشن کیمپین چلائے گی. تو لہٰذا الٹیمیٹلی یہ جو عمران خان صاحب کے الیکشن میں کھڑے ہونے کا فیصلہ ہے یہ بنیادی طور پہ انہیں صوبائی الیکشن میں بھی مدد دے گا. اور ویسے بھی عمران خان صاحب نے کون سا اسمبلی میں جانا ہے اور
اہم بات یہ ہے کہ اسمبلی میں جائیں کیوں جب اس اسمبلی کی ٹوٹل مدت جو ہے یعنی جب یہ الیکشن ہوگا تو اس کے بعد 3 مہینے رہ جائے گی یا 4 مہینے رہ جائے گی, تو 4 مہینے کے لیے اسمبلی جانا لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ دے آر ہیونگ فن, ٹھیک ہے, ٹو الیکٹ عمران خان صاحب. اچھا حبیب صاحب ایک بات, لاسٹ ٹائم پہ جب خان صاحب نے 7 یا 8 حلقوں میں الیکشن لڑا تھا ایک ساتھ, تو بڑے سوالات اٹھائے گئے تھے کہ اس طرح سے یہ ایک ہی کینڈیڈیٹ اتنے حلقوں پر کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے, تو 33 حلقوں پر الیکشن ایک ہی کینڈیڈیٹ لڑ سکتا ہے؟ جی یہ بالکل ہمارے کانسٹیٹیوشن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک کوئی کینڈیڈیٹ بیک وقت 2 نشستیں نہیں رکھ سکتا, یعنی سینیٹر قومی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا یا 2 صوبائی اسمبلیوں کا 2 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں کلیئر کٹ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے 2 اور مور, یعنی 2 یا اس سے زیادہ سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ ہونے سے, اس کی امیدواریت سے, اس کے کینڈیڈیچر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پورے کے پورے تمام حلقوں میں بھی ایک ہی شخص جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. اس میں یہ بھی ضروری ہے تو لہٰذا انہیں کوئی پرابلم نہیں. اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراض نہ اٹھائے. الیکشن کمیشن اٹھا کے دیکھ لے. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کیوں اعتراض اٹھائے گا؟ ایک شخص ہے جو اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے اور قومی اسمبلی کا ممبر تو ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم رہا ہے نا, تو اچانک اس میں کیا ہو گیا, کون سی غلطی آ گئی ہے, ٹھیک ہے, کہ جو اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جائے. تو لہٰذا اپیرنٹلی ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. اچھا, تیسری بات یہ, ہاں ایک ڈیفرنٹ بات یہ ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو اگر کوئی نااہل کرنا چاہے, کسی کے ذہن میں یہ ہے, تو نااہلی تو زوراوری سے ہو سکتی ہے, قانونی طور پہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی. نہیں ہو سکتی. اچھا حبیب صاحب, ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ زرداری صاحب الیکشن موڈ میں نظر آ رہے ہیں, ان کی کیا تیاریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے زرداری صاحب کو یہ یقین دلایا گیا تھا, یا زرداری صاحب اور ان کے دوستوں نے یہ آپس میں مل کے پلان کیا تھا, اور زرداری صاحب کا تقاضا تھا کہ انہیں پنجاب سے کچھ سیٹیں دی جائے. تو انہیں پنجاب سے قومی اسمبلی کے الیکشن میں کوئی 22 یا 23 سیٹیں 32 انفیکٹ دینے کا ارادہ کیا گیا تھا, لیکن بعد میں وہ 23 سیٹیں. اب وہ 23 سیٹوں میں سے 23 سیٹیں جو ہیں ان میں کچھ جنوبی پنجاب کی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ سینٹرل پنجاب کی ہیں. وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ ہم آئندہ چل بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے, اور بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس سیٹیں اتنی ہوتی, پی ٹی آئی بالکل تھوڑی سی رہ جاتی. تو اور ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ عمران خان صاحب بھی الیکشن ہار چکے ہوں گے تو بقیہ تو سیف جو ہوگی پی ٹی آئی, اس سے ہم جا کے معاملات طے کر لیں گے. اور یہ بڑی بات چلی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ آئندہ حکومت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے بنائیں گے. لیکن وہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز, اس کا نتیجہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اب وہ صورتحال مشکل ہو. لیکن بہرحال زرداری صاحب لگے ہوئے تو ہیں, زرداری صاحب لگے رہتے ہیں. زرداری صاحب الیکشن جیتنے میں اچھے نہیں ہیں, الیکشن جیتنے کے بعد جوڑ توڑ میں اچھے. ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی کے حوالے سے, جہاں بلدیاتی انتخابات کے بعد اب ماحول خاصا گرم ہو چکا ہے, جوڑ توڑ بھی جاری ہے, کون کس کے ساتھ مل کر میئرشپ کے لیے آگے چلے گا یہ بھی دیکھنا ہے. اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر محنت سندھ سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو توقع سے زیادہ نشستیں ملی ہیں, لیکن ہماری نشستیں توقع سے زیادہ نہیں ہیں. جماعت اسلامی سے بات کرنا ہماری ترجیح ہے. بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے کہ میئر جماعت اسلامی سے ہوگا یا پیپلز پارٹی سے. اس بات پہ ہو رہا ہے کہ حافظ نعیم صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہیں, اور یقیناً جب وہ بات کرتے ہیں تو میرا تو تاثر یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں جس کی بنا پر وہ بات کرتے ہیں. اور بار بار کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنے فارمز پڑے ہیں اور 94 نشستوں کے ہم اپنے مطابق 94 نشستیں جیتے ہوئے ہیں. اطلاعات ان کے پاس ہے وہ غلط ہیں. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کر کراچی میں بلدیاتی اداروں کے اندر کوئی سیٹ اپ بنانے کے لیے تیار ہیں. آپ بیٹھ کے بات ہی نہیں کریں گے, آپ ہم سے میئر بیٹھ کے مانگیں گے ہی نہیں, صرف ٹی وی پہ مانگیں گے تو ٹی وی پہ مانگنے سے تو نہیں ملے گا. آج وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے حافظ نعیم الرحمان سے ٹیلی فون پر بات کی اور انہیں جائز خدشات دور کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ انتخابی مسائل سے متعلق الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں. حافظ نعیم نے کہا کہ فارم 11 کے تحت تمام نشستیں دی جائیں. اس سے پہلے حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ نتائج تبدیل کرنے کا سلسلہ ختم نہ ہوا تو ملک گیر احتجاج اور سڑکیں بند کریں گے. آج اس حوالے سے مختلف شہروں میں احتجاج بھی ہوا.
ایک احتجاج کیماڑی میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے سامنے بھی ہوا۔ اس موقع پر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا۔ کارکنوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا، جبکہ پولیس نے لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ بھی کی۔ ملیر میں بھی سیاسی جماعتوں میں کشیدگی دیکھی گئی۔ دوسری طرف امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پیپلز پارٹی کی قیادت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے مینڈیٹ تسلیم کرے۔ پیپل پارٹی اپنے کو ایک جمہوری جماعت کہتی ہے تو اب ان کو عوام کا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے۔ آصف علی زرداری صاحب، ان سے کہوں گا کہ کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ تسلیم کرے۔ جو آپ کا اصل مینڈیٹ ہے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم بات چیت سے انکار نہیں کرتے۔ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لے، اس پر شب خون مارنے کی بجائے ریئلٹی کو تسلیم کرے۔ ہم سب کو ساتھ چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم ایسے جذباتی لوگ نہیں ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق آج سید علی زیدی نے بھی پریس کانفرنس کی۔ ایم کیو ایم کا جنرلز ورکرز اجلاس شیڈیول ہے۔ اپنے مطالبات کے حوالے سے ایم کیو ایم نے دوبارہ سپریم کورٹ جانے کا اعلان بھی کیا، ہر سڑکوں کی سیاست کرنے کا بھی پیغام دیا ہے۔ تمام تر جو صورتحال آج دن بھر رہی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے خصوصی ارباب چانڈیو کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارباب، سب سے پہلے تو یہ کہیے گا، مسلسل تمام جماعتوں کو کور کر رہے ہیں، تمام معاملات دیکھ رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات کے بعد جو نتائج میں بھی تاخیر ہو رہی ہے وہ معاملات بھی آپ کی نظر میں ہیں، جماعت اسلامی کا جھکاؤ کس کی جانب لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ابھی آپ کا بہت شکریہ۔ میرے سے پہلے آپ نے ایک شاٹ دکھایا سراج الحق کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے مینڈیٹ کی تسلیم کرو۔ یہی صورتحال آج سعید گری نے بھی بڑی عاجزانہ پریس کانفرنس کی۔ میں نے اس کا نام رکھا، میں نے کہا آپ کا نام آج سے عاجز خان ہونا چاہیے، کیونکہ اتنی پولائٹلی اس نے پریس کانفرنس کی اور یہی باتیں اس نے بھی کہی ہیں جماعت اسلامی کے لیے کہ آپ ہمارا مینڈیٹ تسلیم کرو۔ لیکن یہ بتائیں، ابھی تو یہ بھی طے نہیں ہے نا کس کا کتنا مینڈیٹ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی اگر تک اب تک کی ہم ٹیلی دیکھیں تو 3 نشستوں کا فرق ہے۔ جماعت اسلامی کی بات مان لیں تو یعنی پیپلز پارٹی کی نشستیں کچھ کم ہیں اور جماعت اسلامی کی 2-3 زیادہ ہو جاتی ہیں۔ مینڈیٹ کس کا کتنا ہے ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں ہے نا۔ بالکل ادا، ابھی تو 11 یوسیز جن پر انتخابات ہوئے ہی نہیں ان کا انتخاب باقی ہے، تو اس سے پہلے یہ کوئی جماعت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم پہلے نمبر پہ ہیں، تو بظاہر تو اس وقت بڑی ایک 236 میں سے تو کوئی دعویٰ ہو سکتا ہے نا۔ 236 میں سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سیٹیں ہیں تو وہ تو دعویٰ، اب تو رزلٹس آ رہے ہیں نا، رزلٹ آ گئے۔ بالکل اسی کو ہی میں آپ کی ہی بات کو بنیاد بنا کر کہتا ہوں کہ اس وقت دعویٰ تو پیپلز پارٹی کا بنتا ہے، ایک نشست بھی پیپلز پارٹی کی زیادہ ہے آفیشلی۔ دیکھیں ایک بات بتائیں، یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے نا وہ آخری ادارہ ہے، وہ جو کہے گا اسی کو سب نے ماننا پڑتا ہے، اور ہاں کسی کو اعتراض ہے تو عدالتوں میں چلا جائے۔ آپ عدالتوں میں جانے کے بجائے سڑکوں پہ آئیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اپنی عدالتیں، الیکشن کمیشن اور دوسرے پر اعتبار نہیں۔ دوسرا یہ سیاسی باتوں کو چھوڑو، اصل حقیقت پہ تو آؤ۔ بات ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی جائے گی پیپلز پارٹی کی طرف، وہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں جا رہی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پریشر بڑھاؤ، اور جب پریشر بڑھے گا تو ٹیبل پر بات کرنے میں حاوی کون ہوگا، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ یہ نہیں، وہ تو نیچرل بات ہے۔ دیکھیں ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے تو خام خواہ کی ایک شہر کے اندر کنفرنٹیشن شروع ہوگی، اور اگر جماعت اسلامی کام کرنا چاہتی ہے تو ظاہر ہے اس کا آپشن پیپلز پارٹی ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میئر کے لیے آج میں جس پریس کانفرنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں سعید غنی کی، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کو میئر دینے کے لیے مائل لگ رہی ہے، تیار لگ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ بھائی بات چیت کرو، اگر آپ نے قائل کر دیا بات چیت میں تو ہم اس پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں پہلے بات چیت تو کرو نا۔ دیکھو بات چیت کے سوا کوئی راستہ ہے نہیں، بھلی کتنی بھی لڑائی ہو، آپ کی اور میری بھی لڑائی ہو، بعد میں تو اب یہ بتائیں کتنی ایسی سیٹیں رہ گئی ہیں، کتنی ایسی نشستیں ہیں جہاں پہ دونوں پارٹیوں کے درمیان اختلاف ہے، یا جہاں پہ جیسے آج گلشن حدید کی سیٹ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہاں پہ نتائج بدلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اختلاف جماعت اسلامی کا دونوں جماعتوں سے، صرف پیپلز پارٹی سے نہیں ہے۔ ابھی آج الیکشن کمیشن نے 6 نشستوں کے بارے میں کہا ہے جس پر جماعت اسلامی نے اعتراض کیا ہے۔ 3 ہیں جو ہے وہ یہاں کی نیو کراچی کی، ایک گلشن کی ہے، ایک مومن آباد کی ہے،
और एक जो है मंगो पीर की। ये नशस्तें हैं, 6 पे सबको 23 तारीख का नोटिस दिया है कि आओ बैठो और आके अपना मौक़िफ़ सुनाओ। अच्छा, जो गुलशन अजीज की नशस्त है, भाई रिकाउंटिंग का हक तो जमात इस्लामी को भी है, तो पीपी को भी है। अगर पीपल्स पार्टी की रिकाउंटिंग पे आप इतना हंगामा करेंगे तो फिर आपकी भी रिकाउंटिंग पर दूसरे हंगामा करेंगे। आज एक निशस्त जमात इस्लामी की पीटीआई ने ले ली है, पीपी ने नहीं ली। तो मामला ये है कि जमात इस्लामी एक ही वक्त में पीटीआई से भी बरसरे बेकार है, पीपल्स पार्टी से भी है। लेकिन असल बात ये है कि अगर वो पीपल्स पार्टी से इताअत करेगी तो उसे पैसा मिलेगा, उसे फंड मिलेंगे, उसे हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। वो पीटीआई से इताअत करेंगे तो फिर वही एहतजाज, ये रोना धोना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, क्लोजिंग से पहले एक फाइनल रिमार्क, मेयर कराची हाफिज नईमुर रहमान ही बनेंगे? मुझे तो अभी तक वही नजर आ रहे हैं, और जितना बड़ा उन्होंने कम बैक किया है, एक तो हाफिज साहब ने कमाल कर दिया, और दूसरी बात यह है कि जो नंबर्स हैं, जब इतने ज्यादा पीपल्स पार्टी पे एतराज़ात पीटीआई भी कर रही है, आज इमरान खान साहब ने तो रिजेक्ट कर दिए नताइज, और जमात इस्लामी भी कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि आप बैठ के सूरत हाल को निपटाना चाहिए। कितने दिन लगेंगे? वक्त बहुत कम है, मुझे बार बार क्लोजिंग मुझे लग रहा है आइंदा एक हफ्ते में सब कुछ तय हो। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह ने के पान।